बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ फ़हीम अख्तर, एक नए व्लॉग के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। नाज़रीन, 26वीं आईनी तरमीम हो गई, इस अंदाज में हुई पूरा पाकिस्तान जानता है। जिस तरीके से अदालत के इख्तियारात के ऊपर हमला किया गया, जो बुनियाद है, जो असास है आइन की, अदालतों की, उसके ऊपर इस आईनी तरमीम में अटैक किया गया। और इम्कान ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो इसके कुछ शिकों को स्ट्राइक डाउन कर देगी। अब इस आइनी तरमीम के तहत नए चीफ जस्टिस की तैनाती होनी है और तैनाती के लिए पार्लिमानी कमेटी तश्कील दे दी गई है। वो तहरीक इंसाफ जिसने इस आइनी तरमीम की हिमायत नहीं की, मुखालफत की और इसकी मंजूरी के अमल में वो शामिल नहीं हुए, वो भी इस कमेटी में शामिल हैं। तहरीक इंसाफ के 3 अराकीन शामिल हैं। हुकूमत को 2/3 अक्सरियत हासिल है, लेकिन इसके बावजूद एक शक की वजह से हुकूमत की और ताकतवर हलकों की जान निकली हुई है। उसकी क्या वजूहात हो सकती हैं? नया चीफ जस्टिस कौन होगा? जस्टिस मंसूर अली शाह के इम्कानात क्यों ज़्यादा हैं? और वकला का एहतजाज भी सामने आ चुका है। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर एक अजीब व गरीब किस्म की, कम्प्लेक्स किस्म की सूरत हाल बन चुकी है। उसके ऊपर जो है गुफ्तगू करेंगे और थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे मौलाना फजल रहमान के साथ होने वाली जो कमिटमेंट्स हैं, या फिर JUI के साथ होने वाली जो बिलावल भुट्टो की कमिटमेंट्स हैं, वो क्या हैं। आगाज़ करते हैं नाजरीन। जो आइनी तरमीम कल यानी कि 20 और 21 की दरमियानी शब जो मंजूर करवाई गई, और इस आइनी तरमीम की मंजूरी में मौलाना फजल रहमान ने भी वोट दिए, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून के लोगों ने वोट दिए। इसके अलावा जो दीगर जो सियासी जमातें हैं उन्होंने भी इसमें वोट दिए, माँ सिवाय तहरीक इंसाफ के, या यूँ कहेंगे जो तहरीक इंसाफ के जो मुनर्रिफ थे लोग, उन्होंने इसका साथ दिया। प्लान दोनों तैयार थे। जो बातें मौलाना साहब को बताई जा रही थी कि आप इस बात के ऊपर ना रहिएगा कि इनके पास, हमारे पास बंदे पूरे नहीं हैं, बंदे हमारे पास पूरे हैं, लेकिन अगर आप साथ आएंगे तो इश्यूज़ कम हो जाएंगे। फिर मौलाना फजल रहमान को अंदरूनी खाना हुकूमत की जानिब से ये कहलवाया गया या कहा गया कि आप नहीं बचाना है। फिर तहरीक इंसाफ के लोगों ने भी मुलाकातें शुरू कर दी। फिर मौलाना फजल रहमान ने उसको स्टडी भी कराया, अपनी जो लीगल टीम है, कामरान मुर्तज़ा वगैरह, उसके थ्रू भी ये सारी स्टडी करवाई मौलाना फजल रहमान ने, और इस नतीजे के ऊपर पहुँचे कि जो सियासी बुनियादों के ऊपर बनाई गई तरामीम हैं या फिर जो शिकें हैं, उनको किसी सूरत मंजूर नहीं होने देना। चाहे वो मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर सिविलियंस का ट्रायल हो। ज़ाहिर अल्टीमेटली इस वक्त इमरान खान है, कल को पीपल्स पार्टी हो सकती है, नून लीग हो सकती है, जमीयत उलमा इस्लाम भी हो सकती है। इसके अलावा जो बाकी बुनियादी इंसानी हकूक़ से मुतालिक मामलात थे, उनको भी तहफ़्फ़ुज़ दिया। और जो एक मुकदमात मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर चलने थे, जिसकी साख्त बताई जा रही थी, उसकी भी मुखालफत की। फिर सबसे बड़ा मामला, चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब को अगले सेटअप से उनको आउट कर दिया। फिर पैरेलल सुप्रीम कोर्ट के अगेंस्ट कोर्ट जो बनानी थी, वफाकी कोर्ट, वो नहीं बनी। फिर हाई कोर्ट्स के जजेस के जो ट्रांसफ़र्स थे वो रोक दिए गए। और जो कुछ और खौफनाक किस्म की हिडन जो चीज़ें थी, वो भी मौलाना फजल रहमान साहब ने अपने ज़ोर के ऊपर वो करवा ली, और एक टूथलेस किस्म की तरमीम जो है वो सामने रख दी, जो कि सिविलियन से मुतालिक थी, पॉलिटिकल लोगों से मुतालिक थी। लेकिन साथ में मौलाना फजल रहमान ने, ज़ाहिर है जो उनका अपना हल्का इंतखाब है, ज़ाहिर मजहबी जमातें हैं, मजहबी लोग हैं, मदारिस हैं, दीनी जमातें हैं, जो उनके हल्के के या जो लोग उनको सपोर्ट करते हैं वो हैं, तो ज़ाहिर उन्होंने भी उसकी प्रोटेक्शन करनी थी। मौलाना फजल रहमान ने मदारिस के रजिस्ट्रेशन से मुतालिक बिल भी मंजूर करवा लिया, इस्लामी नज़रियाती कौंसिल को भी करवा लिया, सूद के ख़िलाफ़ एक मुकर्रर तारीख भी लिखवा दी। तो जो मदारिस के रजिस्ट्रेशन का बड़ा इशू बना हुआ था, उनके रजिस्ट्रेशन, उनके बैंक्स के अकाउंट्स खुलने के ऊपर बड़े इशूज़ थे, तो वो भी इन्होंने करा लिया। लेकिन कुछ चीज़ें जब आप टेबल के ऊपर बैठते हैं तो कुछ चीज़ें आपकी मानी जाती हैं, कुछ चीज़ें मुखालफिन की मानी जाती हैं, और कुछ चीज़ें जो सामने वाला है आप उसकी भी मानते हैं। तो मौलाना फजल रहमान ने यहाँ तक तो काम करवा लिया। तकरीबन वो जो 56 शिक्कों वाला मसवदा था, उसका जो क्रक्स था, उसके अगेंस्ट मौलाना फजल रहमान ने जाकर उस 80% उसके हिस्से को निकलवाया, और उसमें से सिर्फ अदालती मामलात के ऊपर
ایک دو چیزوں کے اوپر، مطلب آئینی عدالت نہیں بنوائی، بینچ وغیرہ اس طریقے سے ہو گیا، لیکن ایک آدھ چیز کے اوپر آ کر وہاں پر انہوں نے پھر مجبور ہو گئے۔ پی ٹی آئی کو بارہا یہ کہا جاتا رہا کہ آپ آئیں، آپ اعتراض کریں، پھر 10% آپ لے آئیے گا۔ مطلب جو یہ پینل والا معاملہ تھا، پیپلز پارٹی بھی آپ کے ساتھ آن بورڈ تھی، لیکن اگر پی ٹی آئی کی طرف سے یہ کہہ دیا جاتا تو پھر پینل بھی ختم ہو جاتا، پھر چیف جسٹس منصور علی شاہ ہی آ جاتے، پھر جو کمیٹی بنائی جا رہی تھی اس کے اوپر بھی اعتراضات کیے جا سکتے، اس کو بہتر کیا جا سکتا تھا، لیکن ظاہر اب تو ہوگی ترمیم، تو اب اسی کے تحت اب کمیٹی بنائی گئی ہے۔ پہلے سینٹ آف پاکستان کے 4 ممبرز لیے گئے ہیں، جے یو آئی پاکستان تحریک انصاف سے ایک سینیٹر، مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی سے بھی ایک سینیٹر آیا ہے، جن میں فاروق ایچ نائک پیپلز پارٹی سے آئے ہیں، اعظم نذیر تارڑ وزیر قانون ہیں، وہ نون لیگ سے آئے ہیں، اس کے علاوہ کامران مرتضیٰ صاحب جے یو آئی سے، اور بیسٹ علی ظفر پی ٹی آئی سے سینٹ سے آئے ہیں۔ پیپلز پارٹی سے قومی اسمبلی کے راجہ پرویز اشرف صاحب اور نوید قمر آئے ہیں، مسلم لیگ نون کے خواجہ آصف، احسن اقبال، شائستہ پرویز ملک، اس کے علاوہ ایم کیو ایم کے خاتون سینیٹر ہیں، اور پی ٹی آئی سے برسٹر گور خان، اور سنی اتحاد کونسل سے حامد رضا صاحب جو ہیں وہ اس کمیٹی میں شامل کیے گئے ہیں۔ اب 175(3) یہ کہتا ہے کہ فیصلہ 2/3 میجورٹی کے تحت ہوگا، اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس کے لیے جو سینئر موسٹ 3 جج ہوں گے ان کا پینل جو ہے وہ اس کمیٹی کے پاس جائے گا، اور وہ جو کمیٹی ہے پھر 2/3 میجورٹی کے تحت یہ فیصلہ کرے گی۔ اب جو 2/3 اکثریت حکومت کو ملی ہوئی ہے، ظاہر ہے 8 بندے تو ان کے ہیں، اور 8 کی ہی 2/3 میجورٹی بنتی ہے، 12 ہیں تو ان کو 3 کے اوپر تقسیم کریں تو پھر 4 کا آتا ہے، تو پھر 8 کی 2/3 میجورٹی بنتی ہے، تو وہ ان کے پاس آلریڈی موجود ہے۔ 7 کا تعلق مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے، اور ایک مسلم ایم کیو ایم پاکستان کی خاتون رکن قومی اسمبلی، تو یوں یہ 8 حکومت کے اپنے ہیں۔ اب پیچھے رہ کے کامران مرتضیٰ اور پی ٹی آئی کے 3 ایم این ایز اور سینیٹرز، تو انہوں نے اب یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے۔ تو ایک ایسی صورتحال کے اندر اگر تو حکومت دباؤ میں آ کر، کیونکہ اب اس ساری ترمیم میں اسٹیبلشمنٹ کو تو کچھ نہیں ملا، اسٹیبلشمنٹ کو اگر کچھ ملا ہوتا تو ظاہر اتنی پریشانی نہ ہوتی، تو اب ان کی طرف سے یہ کوشش کرائی جائے گی کہ جسٹس منصور علی شاہ کے نام کی جو ہے وہ مخالفت کی جائے، اور جسٹس یحییٰ افریدی جو ہیں ان کو بنوانے کی کوشش کی جائے، کیونکہ جسٹس منیب کے اوپر تو کسی صورت نہیں آئیں گے۔ لیکن یہاں پر ایک بار پھر امپورٹنس ہے مولانا فضل الرحمان کی، کیونکہ مولانا فضل الرحمان نے ایک کمٹمنٹ میری اطلاعات کے مطابق یہ بھی ان کو ہے کہ چیف جسٹس جو ہیں وہ منصور علی شاہ صاحب ہوں گے، اور ایک ایسی صورتحال کے اندر جب سینیارٹی کو اگنور کیا جائے گا تو پھر پورے پاکستان کے اندر اس ترمیم کے خلاف جو وکلاء ہیں وہ اپنا احتجاج کر رہے ہیں، اور وکلاء کا جو احتجاج ہے وہ اب بڑھنا شروع ہو جائے گا، اور پھر جو جسٹس منصور علی شاہ کو چیف جسٹس اگر یہ نہیں لگاتے تو پھر بہت سارے ایشوز پیدا ہو جائیں گے، اور اگر یہ جسٹس یحییٰ افریدی کی طرف جاتے ہیں تو وہ جو پروویزو 2 ہے اس کے اندر یہ لکھا گیا ہے کہ اگر ایک جج انکار کر دے چیف جسٹس بننے سے اس کمیٹی کے ممبران میں سے، تو وہ جو 2 ممبر باقی بچ جائیں گے تو ان میں سے ایک جج جو ہے وہ آ جائیں گے، اور جسٹس یحییٰ افریدی کے بارے میں یہی باتیں چل رہی ہیں کہ وہ شاید اس ڈسپیوٹڈ قسم کی ترمیم کے بعد چیف جسٹس کے لیے وہ اپنے آپ کو پیش نہ کریں، کیونکہ وہ پہلے بھی جو بینچز تشکیل دینے والی جو کمیٹی تھی، پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی، جس کو ایک آرڈیننس کے تحت چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے 2 منٹ بھی نہیں لگائے اور بنا دیا، اس کے تحت چیف جسٹس فائز عیسیٰ صاحب نے جسٹس یحییٰ افریدی کو کہا تھا کہ آپ اس کے اندر شامل ہو جائیں، تو جسٹس یحییٰ افریدی نے صرف اس وجہ سے انکار کر دیا تھا کہ یہ متنازع معاملہ ہے، لہذا خود کو اس نے اس تنازع ہے اس سے دور رکھا۔ تو امکان یہ ہے کہ وہ اگر نہیں مانتے تو پھر جسٹس منصور علی شاہ چیف جسٹس ہوں گے۔ دوسری بات پھر امپورٹنس یہ ہے کہ کمٹمنٹس ہیں یہ یو آئی وغیرہ، تو اس کے تحت وہ بھی بن جائیں گے، اس لیے وہ چیف جسٹس بنیں گے، اور یہ اس وجہ سے بھی کیا جا رہا ہے کیونکہ اگر تو جو آئین کے تحت طریقہ کار درج تھا اگر تو وہی برقرار رہتا تو پھر جسٹس منصور علی شاہ جو ہیں وہ کھل کھیلیں گے، حکومت سمجھتی ہے ہمارے پاس معاملات نہیں ہوں گے، اور اب اگر یہ سب پارلیمانی کمیٹی ان کے اوپر احسان کرے گی کہ دیکھیں ہم آپ کو لگا رہے ہیں 2/3 میجورٹی کے ساتھ، یہ ساری ہم متفقہ طور پر کر رہے ہیں، تو پھر آپ نے پھر ہمارے ساتھ خیال کرنا ہے۔ ایک یہ وجہ ہے، اور دوسری جو وکلاء احتجاج کر رہے ہیں تو ان احتجاج کو بھی کم کرنے کے لیے یا پھر ختم کرانے کے لیے یہ کوشش کی جائے گی کہ جو ہم نے چیف جسٹس منصور علی شاہ سینئر موسٹ ہیں ان کو بنا دیا ہے،
لہٰذا اب آپ کا احتجاج ختم ہو گیا، آپ کی جو کہانی ہے وہ ختم ہو گئی۔ تو یوں کہہ سکتے ہیں کہ ایک جو معاملات ہیں وہ اپنی اہمیت بتانے کے لیے سپریم کورٹ کو، جسٹس منصور علی شاہ صاحب کو، کہ ہم نے ہی آپ کو چیف جسٹس بنایا ہے اور ہم آپ کے اوپر احسان کر رہے ہیں، تو یہ ساری حرکتیں فرمائی جا رہی ہیں۔ اور دوسرا، کمیٹی کا اجلاس کل شام 5 بجے ہوگا، اور ججز کے جو کریڈینشلز ہیں، یعنی کہ جو ان کی سی وی وغیرہ ہے، کام جو ہے، پرفارمنس جو ہے، وہ بھی اب وہ مانگ لی گئی ہے۔ کل اس کے اوپر امکان ہے کہ کوئی حتمی فیصلہ ہو جائے گا، نام بھی آ جائیں گے، مطلب سارا کچھ کل ہی سارا طے ہونے کا امکان ہے، کیونکہ آگے پھر 2 دن بعد نوٹیفیکیشن ہونا ہے اور پھر ان کا اوتھ ہونا ہے۔ اور ایک اور بھی تھیوری یہ چل رہی ہے کہ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی ہوں گے اور جو کانسٹیٹیوشنل بینچ ہے اس کے سربراہ جسٹس امین الدین ہوں گے۔ یہ دوسرے حلقے والے جو چلا رہے ہیں، جو دوست احباب ہیں جن کو فیڈ کی جاتی ہے، میری اطلاعات کے مطابق تو ایسا کچھ نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ان کی بات ٹھیک ہو۔ اگر یہ بات اس طرف چلی جاتی ہے تو پھر آپ سمجھ لیں کہ جو 27ویں یعنی ترمیم ہے پھر وہ بھی ہو جائے گی، اور اس کے اندر جو گند نکالا گیا تھا یہاں سے نکالا گیا تھا، کیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس 26ویں یعنی ترمیم کے وقت مولانا فضل الرحمان کی وجہ سے پھر اگلی ترمیم میں پھر مائنس مولانا فضل الرحمان کر کے سارا کچھ وہ ایڈ کر دیا جائے گا۔ وہ کیسے ایڈ کیا جائے گا؟ مخصوص نشستوں کے اوپر پھر اگر مینیجڈ چیزیں آ جاتی ہیں تو منصور علی شاہ صاحب جو ہیں وہ پھر چیف جسٹس نہیں بنیں گے، اور پھر دوسرے جو چیف جسٹس ہوں گے پھر وہ جو 8 بینچ سپریم کورٹ کے 8 رکنی بینچ کا فیصلہ تھا وہ امپلیمنٹ نہیں ہوگا۔ مخصوص نشستیں حکومت کو مل جائیں گی، قومی اسمبلی میں آسانی سے 2/3 میجارٹی آ جائے گی۔ پھر خیبر پختونخوا کے جو ایم پی ایز ہیں وہ جو ہے وہ اللہ بھلا کرے آپ کا نوٹیفیکیشن ان کے مخصوص نشستوں والا بھی ہو جائے گا، تو وہاں سے 3-4 سینیٹرز ان کو مل سکتے ہیں، 2-3 سینیٹرز وہاں سے مل جائیں گے۔ پھر سیف العابڑوں کو ڈسکوالیفائی کرانے کا پلان ہے، اگر وہ بھی ہو جاتا ہے تو پھر 1 سینیٹر سندھ سے آ جائے گا۔ اسی طریقے سے بلوچستان سے بھی جو بندے تو پہلے ٹوٹ چکے ہیں بی این پی مینگل والے، تو پھر کہانی بآسانی پھر سینٹ میں پلان بی یا 27ویں ترمیم جو ہے اس کے تحت یہ حرکت فرما دی جائے گی۔ لیٹس ہوپ کہ اللہ خیر کرے، جو ہو پاکستان کے لیے بہتر ہو، لیکن پھر وہی بات، سب کچھ ہو سکتا تھا اگر خان صاحب کو صحیح بات بتائی جاتی، یا پھر جو ایک میٹنگ کے اندر کامران مرتضیٰ صاحب کو کہا جا رہا تھا کہ آپ عمران خان صاحب سے مل لیں، تو اس کی مخالفت جو پی ٹی آئی کی طرف سے کی گئی کہ ہم خود بتا دیں گے، اگر وہاں پر کامران مرتضیٰ جا کر یہ ساری سچویشن خان صاحب کو بتاتے تو جو انسٹرکشنز آتی تو آج آپ کو سیناریو ہی ڈیفرنٹ ہوتا۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ گالی نہ دیا کریں، غصہ نہ کیا کریں، لیکن آپ اپنے لیڈرشپ کا احتساب ضرور کریں جو باہر موجود ہے، کہ وہ سب کچھ کرا سکتی تھی، جو آج ہو رہا ہے یہ رک سکتا تھا۔ اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔